खबर ये है, मैं हूँ शाज़िया अकरम। इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे सलमान गनी, समी इब्राहिम, सईद काजी और इस्लामाबाद से रिपोर्टर होंगे हमारे साथ मोहम्मद कामरान। सबसे पहले आज हम बात करेंगे वही बलूचिस्तान का मसला जो आजकल हर खबर की ज़ीनत बना हुआ है, हर अखबार के और हर टेलीविज़न के टॉक शो की हम भी बात करेंगे कि आखिरकार बलोच रहनुमाओं पर मुकदमात ख़त्म करने का नोटिफिकेशन बलूचिस्तान हुकूमत को मौसूल हो गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने तो APC बुलाने की हतमी तारीख का ऐलान तो तय नहीं किया, लेकिन दिफाए पाकिस्तान काउंसिल आज कोयटा में APC उनके ज़ेर एहतमाम आज मुनाकिद हो रही है। बहुत से अहम रहनुमाओं को इसमें दावत दी गई है। इसके क्या असरात होंगे, क्या नताइज होंगे, क्या इससे बलूचिस्तान के मसाइल हल होंगे, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे पिछले 10 दिनों से जो ऑयल एंड घी एसोसिएशन की जो हड़ताल जारी है, अब इसमें ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन भी इस हड़ताल में शामिल हो गए और पेट्रोलियम मसनूआत की जो तरसील है उसको बंद रखने का ऐलान किया है। इसके किस किस्म के नताइज अवाम पर असरअंदाज होंगे, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि आखिरकार कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बलियों की 4 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो गए। कहीं तशद्दुद हुआ, कहीं हंगामा आराई के वाक़यात पेश आए। इन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आइंदा आने वाले इंतखाबात में किस किस्म का इशारा दे रहे हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे आज चौधरी एतजाज़ एहसन आज अपने मौक्किल यानी वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के दिफा में सबूत सुप्रीम कोर्ट में शवाहिद भी जमा कराएंगे, इस पर बात करेंगे और साथ बहुत सी अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपको बताने के लिए मुख्तलिफ शहरों से और क्या खबरें ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले सलमान गनी साहब। जी शाज़िया, जो डेंगू के हवाले से खतरात और खदशात हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। 82 मुश्तबे केसेस सामने आए हैं, जिसमें 59 का तल्लुक लाहौर से है। इसमें महकमा सेहत का रोल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, आपने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज और रुझानात का जिक्र कर दिया। कसूर के हल्का NA 140 से इंतखाबी नताइज में एक मरतबा फिर मलिक रशीद खान को कामयाब करार दिया गया। इससे पहले डॉक्टर अजीम लखवी को कामयाब करार दिया गया था। वहाँ पर हंगामा और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से क्या फ़ाइनल रिज़ल्ट और फाइनल इक़दाम क्या करता है इलेक्शन कमीशन, इस पर हम बात करेंगे। और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के हवाले से जो एक सिस्टम ऑनलाइन और मैनुअल सिस्टम, ये एक बड़ा बहरान खुल के सामने आने वाला है, जिस पे खुद तलबा और तालबात और उनके वालिदैन ने खदशात ज़ाहिर किए हैं। इमरान खान आज लाहौर से अपनी राब्ता अवाम मुहिम शुरू कर रहे हैं। उनकी राब्ता अवाम मुहिम की बुनियाद क्या होगी और उनका आइंदा लाएमल क्या होगा, इस पर हम बात करें। समी साहब, एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन का वो घर जिसमें 2 मई को उनकी मौत हुई थी अमेरिकन कमांडोज के हाथों, उसको तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा जो जनरल शुजा पाशा हैं उनकी भी क्योंकि रिटायरमेंट मार्च में आ रही है, उनकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई है। तो इन दोनों मामलात पर आलमी मीडिया में जो चहमगोइयाँ हो रही हैं उस पर बात करेंगे कि दुनिया इन चीज़ों को किस तरह से देख रही है। इसके अलावा जो कश्मीर के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो 2 रहनुमा हैं, अली गिलानी और मीर वाइस फारूक, उन दोनों को पाकिस्तान ने दावत दी है कि वो पाकिस्तान आएँ, उन पर बातचीत कश्मीर के मामलों पर करें। क्योंकि मकबूजा कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि अगर अफजल गुरु जो इंडियन पार्लियामेंट में हमले के बाद से गिरफ्तार है, उन पर इल्ज़ाम है कि अगर उनको फांसी दी गई तो फिर ये जो कश्मीर के अंदर जैसे 28 साल पहले मकबूल भट्ट की हलाकत के बाद या फांसी के बाद वाक़यात रोनुमा हुए थे, तो इस तरह के दोबारा हो सकते हैं। और एक खबर जिस पर हम तफसील से बात करेंगे वो है अफ़गानिस्तान के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती के जो वाक़यात हुए हैं, उसके बाद वहाँ पर अब ये हुआ है कि फ्रांस और जर्मनी ने भी अपने एडवाइज़र्स वहाँ से वापस बुला लिए हैं और अमेरिका कोशिश कर रहा है, अपने अलाइज़ को ये कह रहा है कि इतनी जल्दी अफ़गानिस्तान से ना भागें, तालिबान तो टेक ओवर कर लेंगे और मैसेज गलत जाएगा। इस पर तफसील से बात करेंगे। सईद काजी जी शाज़िया, पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो हमारी ट्रेड है इंडिया के साथ, इसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और सनत में ठन गई है आपस में। ये मुख्तलिफ अब लॉबीज़ जो हैं वो अपने तौर पे इस पे काम कर रही हैं, क्योंकि नेगेटिव लिस्ट को वजारत सनत नहीं चाहती कि
फौरी तौर पर एलिमिनेट कर दिया जाए। इसका क्या मतलब है और कौन सी लॉबी हिट हो सकती है और इसके क्या मुज़मरात है, इस पर बात करेंगे। और सेकेंडली एक और इंतहाई अहम खबर इस रीजन के हवाले से जो हमने पहले भी जिक्र किया था, कल के दिन रेलवेज के अलावा सारा भारत बंद होगा। मगर इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है शाजिया, और वो ये कि इवन जो ट्रेड यूनियन शिवसेना की थी, जो कि बीजेपी की थी, उन्होंने भी अपनी पार्टियों से बगावत करके, तो वो यूं लगता है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको वो डिफाई करके एज अ क्लास इकट्ठे हो रहे हैं। और साथ साथ इसमें हम ये भी देखेंगे कि इसके इस इलाके पे क्या असरात होंगे, क्योंकि ट्यूनिस की मूवमेंट ट्यूनिस में नहीं ठहरी थी। और आखिर में हम विकी लीक्स की बात करेंगे। 5 मिलियन मजीद लीक्स आ रही हैं, और इस दफ़ा उन्होंने एक अमरीकी जो एक इंटेलिजेंस एक फर्म है उसको उन्होंने टारगेट किया, स्ट्रेटफोर को, और उसमें क्या क्या बातें सामने आएंगी ये होगी आज मेरी। सही, कामरान के पास चलते हैं इस्लामाबाद। कामरान, इस्लामाबाद से क्या खबरें हैं? जी शाजिया, एक तो वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत केस है जिसकी आज समाअत तो नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म के वकील इत्तेज़ाज़ अहसन आज अपने दिफा में, वज़ीर आज़म के दिफा में शवाहिद और जो दीगर सबूत हैं वो जमा करवाएंगे। और उसमें गुज़िश्ता समाअत पर इस्तग़ासा यानी अटॉर्नी जनरल मौलवी इनवारुल हक ने जो सबूत दिए थे वज़ीर आज़म के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, उसके दिफा में वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं इत्तेज़ाज़ अहसन आज पेश करेंगे। इसके अलावा एक दूसरा केस है शाजिया, जो इसका पहले भी हम अपने प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं, वो है रेलवे करप्शन केस। ये सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी समाअत होगी। इसमें सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड को तलब किया गया है। इसमें एक चीज़ ये थी कि रेलवे की जो अराजी थी, सैकड़ों एकड़ अराजी पर कब्जा किया हुआ है। वो एक रिपोर्ट आई है, उसमें जो मुख्तलिफ इदारे काबिज हैं उनमें से जो कौन कौन हैं उस पर से हम बात करेंगे। ये बड़ी दिलचस्प बात होगी हमारे नाजरीन के लिए कि कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो कि रेलवे की ज़मीनों पर कब्जा किए हुए हैं। और तीसरी एक आखिरी खबर ये होगी कि ये जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ है इसमें ख़ासतौर पर PS 53 टंडो मोहम्मद खान में जो एक वाक़या पेश आया, वहाँ पर पोलिंग अमले पर वहाँ की PPP की उम्मीदवार ने तशद्दुद किया था, उस हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो आज इलेक्शन कमीशन में आनी है। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या कर सकता है, क्या करेगा या उसे क्या करना चाहिए, इस हवाले से बात करेंगे। सही, कामरान सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म के दिफा में जो आज बैरिस्टर एतजाज़ अहसन ने सबूत जमा करवाने हैं, सबूत इसी हवाले से जमा करवाने जब से NRO का 16 दिसंबर 2009 का फैसला आया था, तब से लेकर अब तक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कोई तौहीन अदालत नहीं की। लेकिन आम बज़ाहिर सबको तो यही लगता है कि NRO के किसी भी फैसले पर वज़ीर आज़म ने अमल नहीं किया, तो सबूत आज फिर किस नौयत के होंगे, किस किस्म के शवाहिद सुप्रीम कोर्ट में आज पेश किए जाएंगे अदालत को मुतमईन करने के लिए? जी शाजिया, आप सही कह रही हैं। आम तासुर यही उभरता है कि आखिर अगर ये मुकदमा है तौहीन अदालत का तो इसमें दिफा में क्या पेश किया जाएगा। हमें देखना ये होगा कि इस्तग़ासा ने कौन से सबूत जो हैं वो इसके साथ लगाए हैं। अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म के खिलाफ जो सबूत दिए हैं वो कुछ भी नहीं, सिर्फ वो फैसला जात हैं, वो फैसले हैं जिसमें NRO का फैसला, NRO नजरसानी का फैसला, इसके अलावा जो NRO अमल दरामद केस से मुतालिक मुख्तलिफ हुक्मनामे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट वक्तन फ़वक्तन ये डायरेक्शन देती रही, हुक्म देती रही हुकूमत को कि NRO फैसले पर अमल किया जाए। पैराग्राफ नंबर 178 जिसमें कि सदर मुमलिकत के खिलाफ स्विस मुकदमात खुलवाने के लिए स्विस हुक्काम को खत भेजना था, उस पर अमल किया जाए। सिर्फ ये वो फैसला जात हैं जो कि इस्तग़ासा की जानिब से पेश किए गए हैं। अब इसके जवाब में इत्तेज़ाज़ अहसन कौन से शवाहिद देंगे, ये दिलचस्प बात होगी। उसमें इत्तेज़ाज़ अहसन से जब हमारी बात हुई थी तो उनको ये कहना था कि इस्तग़ासा जो भी शवाहिद लेकर आएगा, ज़ाहिर है सिर्फ जो जवाब होता है दिफा में वो उसी हद तक दिया जा सकता है। इसलिए वो ये जो फैसले के जब ये समाअत चल रही थी NRO अमल दरामद की और उसके बाद तौहीन अदालत की इब्तिदाई समाअत हुई थी, उस दौरान जो भी आर्गूमेंट्स दिए गए थे यकीनी तौर पर उसी को बुनियाद बनाते हुए इत्तेज़ाज़ अहसन ने आज अपने वज़ीर आज़म के दिफा में जवाबात जो हैं वो पेश करने हैं। बेसिकली कामरान, जो इत्तेज़ाज़ साहब के जो दलाइल थे उसमें तो उन्होंने बार बार रूल्स ऑफ बिजनेस का हवाला दिया था कि वज़ीर आज़म को यही एडवाइस दी गई और उन्होंने वो पाबंद थे उस एडवाइस पर अमल करने के। तो एक इसमें कंट्रोवर्सी आई थी कि अटॉर्नी जनरल जो अनवर कमाल थे उनका ये कहना था कि उन्होंने ये एडवाइस नहीं दी, तो वो मामला कुछ क्लियर हुआ? जी आप सही कह रहे हैं। ये देखिए, जो रूल्स ऑफ बिजनेस का हवाला उन्होंने दिया था, उनका ये कहना था कि वजारत कानून से और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से उन्हें जो राय ली गई थी, कानूनी राय, वजीर आजम ने उसी पर अमल किया और वो उस पर अमल करने के पाबंद थे। अब वजारत कानून ने यही कहा था कि वो खत जो है वो नहीं लिखा जा सकता। अनवर मंसूर जो अटॉर्नी जनरल जो थे, उनका जो पहला खत था उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है लिखने की, और इसी खत का हवाला दिया था
انور منصور کے اسی خط کا حوالہ دیا تھا اعتزاز احسن نے جب کیس کی سماعت ہو رہی تھی. لیکن انور منصور کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس کے بعد ایک دوسری سمری بھی بھیجی تھی. وہ دوسری سمری جو ہے اس میں انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ خط جو ہے لکھا جانا چاہیے اور اسی بنیاد پر پھر وہ مستعفی بھی ہوئے تھے. تو یقینی طور پر جو پہلا خط ہے اٹارنی جنرل کا اور اس کے بعد جو وزارت قانون کی خط و کتابت ہوئی اس کو بھی اعتزاز احسن اپنے دفاع میں چلیں دیکھتے ہیں آج کس قسم کے ثبوت شواہد پیش کیے جاتے ہیں وزیر اعظم کے دفاع میں. ایک اور آپ نے اہم خبر بتائی کہ آج ریلوے کرپشن کیس کی بھی سماعت ہے. سینکڑوں ایکڑ اراضی پر آپ کے پاس خبر ہے کہ کون کون سے اور دوسرے ادارے ہیں جو اس پر قابض ہیں؟ جی شازیہ، بڑی دلچسپ بات ہے. ریلوے جو کہ کہا جائے کہ دیوالیہ ہو چکا ہے اور جس کو کہ چلانے کے لیے اس کا پہیہ، اس میں اضافی امداد جو ہے وہ اضافی گرانٹ مانگی جا رہی ہے. اس کی بے شمار اراضی تھی اور یہ ان محکموں میں سے ہے جس کی زمینیں جو ہیں وہ بڑا قیمتی جو ہے وہ حیثیت ہے ان کی. اس کی بتایا گیا ہے سپریم کورٹ کو، ایک لسٹ پیش کی گئی کہ یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ جو ریلوے ہے اس کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے. اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس میں جو سب سے بڑی قابض ادارہ تھا وہ افواج پاکستان ہے اور اس کے ذیلی ادارے ہیں. اس میں یہ ریلوے کی خود اسٹیٹسٹکس ہیں، جو رپورٹ دی گئی ہے اس میں یہ درج ہے. ریلوے نے خود یہ مانا ہے کہ ہماری زمینوں پر جو سب سے بڑا قابض ہے وہ افواج پاکستان اور ان کے ذیلی ادارے ہیں. افواج پاکستان سے واگزار کیسے کروائیں گے؟ تو بڑا مشکل مرحلہ ہوگا. تو اسی لیے شازیہ، اسی لیے آج سیکرٹری ڈیفنس کو بھی نوٹس جاری تھا. وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کریں گی اور اس میں بتایا جائے گا کہ کیا وہ اس زمین کا قبضہ جو ہے وہ خالی کرنے کو تیار ہیں یا نہیں. صحیح. کامران ساتھ رہیں، بڑی عام خبر ہے، اس پر بھی آج سماعت ہوگی، اس بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اپنے ناظرین کو. سب سے پہلے غنی صاحب وہی بات کرتے ہیں، حکومت کی جانب سے تو اچھا قدم ہے بلوچ رہنماؤں کے خلاف مقدمات ختم کرنے کا، لیکن بلوچ رہنما کچھ خوش نظر نہیں آ رہے اس فیصلے سے. دیکھیں شازیہ، میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت نے سیاسی اقدامات کا سلسلہ شروع کیا ہے. اچھا ہوتا کہ یہ بات 4 سال پہلے ہوتی. پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے مختلف اوقات میں حکومت کی توجہ بلوچستان کی صورتحال پہ مبذول کروائی تھی اور وہاں جو بدامنی لاقانونیت کے واقعات ہو رہے تھے اس کا نوٹس لینے کو کہا تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک کریڈٹ ہمیں اس ریزولوشن کو ضرور دے دینا چاہیے کہ وہ جو امریکی ریزولوشن، ویسے تو امریکی ذمہ داران نے وہ ریزولوشن توجہ دلائی اور اس کے بعد سے ہماری آنکھیں کھلی ہیں. اور اب آل پارٹیز کانفرنس ایک آج بلوچستان میں ہو رہی ہے، ایک حکومت نے بلانے کا اعلان کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے واقعات میں جو ادارے یا جو لوگ ملوث ہیں اور جو بیرونی فورسز ملوث ہیں، اس کے حوالے سے سب سے پہلے پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اسے اعتماد میں لینا چاہیے. اور جو لوگ بھی ملوث ہیں اور جس حد تک انہوں نے لاقانونیت، بدامنی، قتل و غارت میں سمجھتا ہوں انہیں ایکسپوز کیا جانا چاہیے. اور وہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر احساس محرومی ہے لوگوں کے اندر. وہاں نوجوانوں کے اندر ایک بغاوت کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. نوجوانوں کی ڈھارس بھی بندانی چاہیے اور لوگوں کے اندر احساس محرومی کے خاتمے کے لیے سیاسی اقدامات ہونے چاہیے. اور جتنے فنڈز ہیں، دیکھیں NFC جب آیا ہے اس میں ایک بڑا اہم اور پازیٹیو جیسچر تھا دوسرے صوبوں کی جانب سے، خاص طور پہ پنجاب نے اپنے حصہ جو ہے بلوچستان کو دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان پاکستان ہے اور ہم اس سے پہلے ایک سانے سے 2-4 ہو چکے ہیں اور وہاں پر صورتحال بیرونی فورسز نے پیدا کی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے کچھ اداروں کا نام بھی آتا ہے. اس ساری صورتحال کا جائزہ لے کر وہاں پر ایک واضح لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے اور ان ساری شکایات کا تدارک ہونا چاہیے جو سامنے آئی ہیں. پہلا قدم آج دفاع پاکستان کونسل کا APC آج کوئٹہ میں کس حد تک مؤثر، کیا نتائج نکل سکتے ہیں اس کے؟ دیکھیں یہ تمام چیزیں جو صلاح مشورہ ہو، چاہے وہ APC دفاع پاکستان کونسل کی ہو، پاکستان کی مین سیاسی جماعتوں کی ہو، وہ ہیلپ فل ہوگی. لیکن یہ سارے کازمیٹک سارے ارینجمنٹس ہیں. بنیادی طور پر اگر حکومت بلوچستان اپنا جو ان کے جو فرائض ہیں اس کو صحیح طریقے سے سر انجام دینا شروع کر دے. وہ کیا فرائض ہیں کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے تدارک کے لیے تمام جو ادارے حرکت میں آ جائیں، وہاں پر لوگوں کو جو چیزیں چاہیے تھیں وہ دینا شروع کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پولیٹیکل پروسیس شروع کیا جائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز، وہ اپنا جو ان کی جو پالیسی ہے اس کو ذرا تھوڑا وہ ریورس کریں، اس کو ریوائز کریں تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. ایک بات میں ذکر کروں گا، پچھلے چند دنوں سے جب سے بلوچستان کی بات آئی ہے نا، ایک عجیب بات ہو رہی ہے. جب بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ بلوچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا وہاں پر مخص شدہ لاشیں مل رہی ہیں، تو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا اب تک جو رویہ سامنے آیا وہ اس کو صرف ایک گورننس کا ایشو بنا کے پیش کرتے ہیں. اور جب بھی بلوچوں کی بات ہوتی ہے تو وہ ان کا آگے سے موقف یہ آتا ہے کہ جی دیکھیں پنجابیوں کو بھی مارا جا رہا ہے، دیکھیں جی پاک فوج کے جو لوگ ہیں ان پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں. یہ بات درست ہے، لیکن
یہ مسئلے سے توجہ ہٹانے کی بات ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ اس وقت جو ناراض بلوچ رہنما ہیں یا جو نیشنلسٹ ہیں ان کو قومی دھارے میں لایا جائے اور ابھی سے بات کی جائے, کیونکہ جو آنے والے انتخابات ہیں اگر اس میں بھی وہاں کی جو پاپولیشن ہے اس نے بائیکاٹ کیا اور وہ جس طرح 2008 کے الیکشن میں باہر رہے, اگر وہ اب بھی باہر رہیں گے تو اس سے جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے وہ بہت تیز ہوگی. میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک محاورہ ہے کسی زبان کا کہ انڈے کا آملیٹ بن جاتا ہے, آملیٹ کا تو واپس انڈا نہیں بنتا. یہ جس جگہ پہ ہم اس کو لے آئے ہیں اس کا آملیٹ بنا دیا ہم نے. اور میں وہی بات دہراؤں گا کہ جو اہم بات ہے کہ جو ہمارا سیولین سیکورٹی آپریٹرس ہے اور جو ہمارا فوجی آپریٹرس ہے ان دونوں پہ میں آئی سیریسلی ڈاؤٹ کہ ان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ یہ اس کو درست کر سکیں. مثلا رحمان ملک صاحب ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں, کیا کس حد تک ان کی صلاحیت ہے وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. معاملہ کیا ہے جو سمیع صاحب نے ہلکا سا اشارہ کیا اس میں مزید واضح کر دیتا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ افریقہ سے بھی برے فگرز ہیں بلوچستان کے. معاملہ یہ ہے کہ 5000 سال سے زندگی ہم نے ٹھہرا رکھی ہے وہاں پہ کوئی کچھ. ابھی یہ این ایف سی کا ذکر کیا انہوں نے, این ایف سی میں ابھی تک آخری جو 2 میٹنگز ہوئیں اس میں طے ہی نہیں ہو پا رہا, کوئی اس کا پریکٹیکلی 1% کا بھی نیچے ٹرانسلیشن نہیں ہوئی, بلکہ الٹا کیوس پیدا ہوا ہے, الٹا اس سے کنفیوژن پیدا ہوا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم واقعی ایک بڑے کریٹیکل جنکچر پہ ہیں, ہر آدمی بڑے غور سے ہمیں دیکھ رہا ہے, اس کو سن رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جو اس سے پہلے ہوا جیسے سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں. مگر یہ کیسے ہوگا؟ with the integration of the masses ہوگا. انٹیگریشن کیا کریں گے آپ؟ ان کے جو نواب ہیں جو وہ تو انٹیگریٹڈ ہیں بھائی, وہ تو ان کے پاس 2-3 آخری بات, ان کے پاس 2 ملکوں کی شہریت ہے, کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی وہ لندن میں رہتے ہیں. معاملہ عام بلوچ کا ہے, اس کے لیے کوئی سوچ رہا ہے یا کچھ کر سکتا ہے؟ یہ جی میں قاضی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا, بڑی درست انہوں نے نشاندہی کی ہے. بات یہ ہے کہ بلوچستان جہاں تک کیوں پہنچا, اس میں وہاں اگر اسلام آباد کا مجرمانہ رول ہے تو وہاں کے سردار کا رول بھی ہے. وہاں پر 25 کروڑ روپیہ جب انہیں سالانہ ترقیاتی فنڈز ملتے ہیں تو وہ عام بلوچ کی ویلفیئر کے لیے کیوں نہیں لگتے؟ وہاں کے نوجوانوں میں احساس محرومی کیوں ہے؟ وہاں پر حکومتی رٹ کیوں موجود نہیں ہے؟ وہاں پر ایک انارکی کی صورتحال کیوں کر پیدا ہوئی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں ان سرداروں کو بھی بے نقاب کرنا چاہیے جو بلوچستان کے عوام کا استحصال کرتے رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آج بلوچستان کے حوالے سے سب سے زیادہ بات پنجاب سے ہو رہی ہے. آج پنجاب کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پنجاب کے عوام میں زیادہ تشویش ہے. وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے جو دینا ہے دے بلوچستان کو. بات یہ کہ وہاں کے سردار نے بھی وہاں کے لوگوں کا استحصال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ وہاں یہ جو لاشوں کی بات کی جائے, لاشیں کیوں اٹھ رہی ہیں, تو یہ بات بھی پھر سامنے آنی پڑے گی. وہاں سینکڑوں پنجابی بھی ٹارگٹ بنے ہیں, مہاجر بھی بنے ہیں. وہاں آبادکاروں کو کون ٹارگٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں وہاں پر بیرونی ہاتھ بھی موجود ہے, لیکن ہمیں اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ہماری فورسز کا رول نہیں ہونا چاہیے. ہماری سیکورٹی فورسز کو ایسا عمل کرنا چاہیے, وہ پاکستان کی فوج ہے, پاکستان کے ادارے ہیں, لیکن کون لوگ پاکستان کی فوج اور اداروں کو بدنام کر رہے ہیں, اس بات کا کھوج لگانا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے حالات کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم وہاں پر کچھ نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں کل تک وزیرستان کی بات تھی, سوات کی بات تھی, آج وہاں پر امن بحال ہوا ہے. لہٰذا وہ انڈے کا آملیٹ یا آملیٹ کے انڈے, ہم اتنا مایوس نہیں ہونا چاہیے. معاملات پاکستان کے کنٹرول میں ہے اور انشاءاللہ ایک بات ایڈ کر دوں ابھی, یا پہلے آپ بریک لیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو انہوں نے ابھی فرمایا ہے کہ وہاں پہ ہمیں جو ہے پنجابی اور جو بلوچ ہے ہمیں اس طرح نہیں گرنی چاہیے لاشیں کہ یہ پنجابی مارا گیا ہے, یہ بلوچ مارا گیا ہے. ہمارے ملک کے لوگ مارے جا رہے ہیں اور ایک کرائسس کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں, اور اس ملک کی حکومتوں کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں. صحیح. وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ضمنی الیکشن کے نتائج کی, اور بات کریں گے کیا ان نتائج کے بعد کچھ تبدیل ہوا. بریک کے بعد خوش آمدید. ضمنی الیکشن تو ہو گئے, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی جیت سے لگتا ہے کہ ہماری عوام کو انہی سے ساری امیدیں وابستہ ہیں. غنی صاحب, آئندہ آنے والے انتخابات میں کچھ اشارہ ہے کچھ تبدیلی کا ان نتائج کو لے کر؟ دیکھیں شازیہ, اس میں 2-3 پازیٹیو چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ کہ تمام تر ریزرویشن کے باوجود پاکستان کے عوام نے ایک دفعہ پھر بڑی پولیٹیکل پارٹیز پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. اس ضمنی انتخابات میں جو اہم فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ اس میں 6 نشستیں وہ تھیں جو تحریک انصاف کے میں شامل ہونے والوں نے چھوڑی تھی. تحریک انصاف نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا, اور آپ دیکھ لیں کہ لوگوں نے پھر پولیٹیکل پارٹیز پہ اپنا اعتماد کا اظہار کیا ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز عوام کے اعتماد پہ کس حد تک پورا اتری ہیں یہ اس میں دو آرا موجود نہیں. لیکن جو اہم فیکٹر سامنے آئے ہیں
اس میں ایک تشدد کا عنصر کہ کھلے عام آپ دیکھیں حکومتی ریٹ کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ مردان کے حلقے میں وہاں پر جو فائرنگ کرنے والے تھے ان کی حکومت تھی. پنجاب کے اندر اٹک اور ملتان میں پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے کے جیت کی خوشی میں وہاں پر فائرنگ ہوئی اور ایک شخص جاں بحق ہوا. اسی طرح اٹک میں, اسی طرح سندھ میں فائرنگ ہوئی. بات ہے کہ ایک قانون کا مذاق اڑایا جاتا رہا ان پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے جن کی حکومت تھی. اور دوسری اور بات جو سب سے خوفناک بات میں سمجھتا ہوں وہ جو ٹنڈو آدم خان جس کا ذکر ابھی کامران کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ اس امیدوار نے جس طرح الیکشن کمیشن کے عملے اور خصوصاً ایک خاتون کے منہ پر جو تماچے مارے ہیں وہ دراصل الیکشن کمیشن کے منہ پہ ہے, وہ ہماری ریاست کے منہ پہ تماچے مارے ہیں. اور ابھی تک میں حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن کسی رپورٹ کا انتظار کر رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات میں اور اس میں کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں انسانی حقوق اور خاص طور پہ خواتین کے حقوق کی دعوے دار تنظیمیں ابھی تک حرکت میں نہیں آئی, اور میں یہ انتظار کر رہا تھا کہ شاید آسمہ جہانگیر صاحبہ اس کا نوٹس لیں. اور بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں پر واقعہ ہوا ہے, اگر اس واقعے کا نوٹس ریاستی طور پہ اور خود الیکشن کمیشن نے نہ ہوا تو پھر آئندہ آنے والے انتخابات میں آپ خود اس کا اس میں جو ایک سب سے جو افسوسناک بات تھی شازیہ وہ یہ تھی کہ یہ واقعہ جس امیدوار نے کیا اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. یہ وہ جماعت ہے جس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ عوامی جماعت ہے, عوام سے آئی ہے. اس کی ایک امیدوار کی جانب سے اس طریقے سے بلیٹنٹلی تھپڑ مارنا ایک الیکشن کمیشن کے عملے کو بہت افسوسناک بات تھی. اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں ریاست کو الیکشن کمیشن اور انسانی حقوقی تنظیمیں علیحدہ بات ہیں. میں یہ توقع کرتا تھا, یہ سمجھتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو جو ہمیشہ کہتی ہے کہ ہم تشدد کے خلاف ہیں, ہم مظلوم ہیں, ظلم کے خلاف جہاد ہے, ان کو دے شوڈ ہیو کم آؤٹ اور اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے تھا پارٹی لیول پہ, اور اس امیدوار کو شو کاز نوٹس دینا چاہیے تھا, اس کو پوچھنا چاہیے تھا, انتہائی قدم لینا چاہیے تھا کہ کیا یہ اب بیسیکلی یہی ایک ڈائلیما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ جو اس کے جن اصولوں پر وہ بنی تھی وہ اصول پارٹی قیادت اب بھولتی جا رہی ہے. اس کا میسج بہت غلط جائے گا عوام کے درمیان کہ یہ پارٹی لیول پر کیا ہو رہا ہے. صحیح. کامران, آپ نے بھی اس حوالے سے رپورٹ کیا, وہاں پر ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا گیا ٹنڈو محمد خان میں جو واقعہ پیش آیا ہے؟ جی شازیہ, الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس اسی دن لے لیا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا تھا, اور الیکشن کمیشن کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کیونکہ الیکشن کمیشن اب جا رہا ہے اپنی آزادی کی طرف, انڈیپینڈنس کی طرف کہ جو آزادانہ فیصلے کرے گا, لیکن یہ ایک پہلا ٹیسٹ کیس آیا ہے کیونکہ یہ حکومتی پارٹی کی رکن تھیں وحیدہ شاہ جو کہ امیدوار تھیں جو جیت بھی گئی ہیں الیکشن, اور ان کی جانب سے یہ اس قسم کا واقعہ آیا. میں شازیہ اس میں بتاتا چلوں کہ اس میں جو پروونشل الیکشن کمشنر ہیں سونو خان, ان سے رپورٹ طلب کی گئی ہے. ان کی رپورٹ آج اسلام آباد یعنی چیف الیکشن کمشنر کے پاس پہنچے گی, اور سیکٹری الیکشن کمیشن سے ہماری بات ہوئی تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد کوئی ایکشن جو ہے وہ لیا جائے گا. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ سارا ایویڈنس ٹیلی ویژن پر چل رہا تھا تو اس وقت کم از کم ایک نوٹس جو ہے وہ ضرور جانا چاہیے تھا وحیدہ شاہ کو, تاکہ ان کو یہ بتایا جاتا کہ بھائی الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیا ہے. اور شازیہ اس میں خاص طور پر میں یہ بتاؤں کہ پولنگ کا عملہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہتک ہوئی, جو اساتذہ ہیں جو کہ پڑھاتے ہیں بچوں کو, ایک مقدس پیشے سے وابستہ ہیں, کیونکہ الیکشن میں جب بھی ڈیوٹیز لگتی ہیں وہ اساتذہ کی ہی لگتی ہیں, وہی اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس اویلیبل فورس ہوتی ہے. اس میں ایک خاص بات یہ ہے جو شاید ہمیں نہیں معلوم ہوگا, ہماری عوام کو بھی شاید یہ بات نہیں پتا ہوگی کہ ایک پریزائڈنگ آفیسر کو جب تعینات کیا جاتا ہے ایک پولنگ اسٹیشن پہ تو اس کو پولنگ والے دن مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات دیے جاتے ہیں. الیکشن کمیشن قانون کے تحت ان کو یہ اختیارات دیتا ہے کہ وہ چاہیں تو کسی کو بھی سوری میں ایک بات اس میں تھوڑی سی میں ایک بات کر دوں کہ وہ چاہے تو اس میں سمری ٹرائل کر سکتا ہے, کسی کو سزا دے سکتا ہے, اس کو گرفتار کروا سکتا ہے, پولیس اس کے پاس موجود ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آج تک میں پریزائڈنگ افسر رہا ہوں, مجھے پتا ہے وہ کتنا بیچارہ ہوتا ہے, اس کے پاس کتنے اختیارات ہیں, ایک دن کا نظام سکا وہ ہوتا ہے. لیکن میں ایک سمیع صاحب کی بات پہ اشارہ کر دوں, انہوں نے کہا کہ واقعی پیپلز پارٹی غریبوں کی پارٹی تھی اور اس کو یہ کرنا چاہیے تھا, مگر یہاں ایک ڈسٹنکشن یاد رکھیں, اس کی لیڈرشپ میں کوئی غریب آدمی نہیں ہے, اگر تھا بھی تو اب رہا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ ڈسٹنکشن ہمیں سامنے رکھنی چاہیے, کوئی فرق نہیں ہے کسی پارٹی کی لیڈرشپ میں دوسری پارٹی کے حوالے سے. اور اگر ایک چھوٹی سی بات میں, اور چونکہ کامران نے بھی بات کی ہے, یہ وہاں کی جو علاقائی صورتحال ہے, وہاں کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایک وڈیرا شاہی کا سسٹم ہے کہ ہم جب پاکستان کے اندر خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے درست کہا ہے
کہ وہ صرف ایک خاتون ہی نہیں تھی، وہ ایک ٹیچر بھی تھی، اور یہ ٹیسٹ کیس ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے. وہاں پر اگر الیکشن کمیشن نے فوری طور پہ کچھ نہیں کہا، آپ کی ریاست تو موجود تھی، یہ ریاست اگر زندہ ریاست تھی تو فوری طور پہ وہاں پر کارروائی ہونی چاہیے تھی. ایک اس میں اور جو پہلو تھا، اب ساری تلخ باتیں جو ہیں مجھے ہی کرنا پڑتی ہیں. ایک جو پہلو اس میں نظر آیا کہ تھپڑ تو ایک مارا تھا وحیدہ شاہ نے، میڈیا نے 6 تھپڑ دکھا دیے. یعنی عام آدمی اب یہ سمجھ رہا ہے کہ غلطی تو اس نے کی، ہم سب اس کو کنڈم کر رہے ہیں، لیکن میڈیا نے کیا کیا؟ ایک تھپڑ مارا اس نے، ٹھک 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 ٹھک، اس کی ریکارڈنگ کر کے عام آدمی یہی سمجھ رہا ہے شاید اس نے تھپڑوں کی بارش کر دی. یہ بھی ایک غلط ہے، ایگزیجریشن. جو خبریں ہیں وہ آبجیکٹیولی جانی چاہیے. میرا خیال ہے انہوں نے بھی ایگزیجریٹ کیا. چونکہ یہ واقعہ سامنے آیا ہے، پہلے اس نے ایک بیٹھی ہوئی خاتون کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، اور اس کے بعد جب وہ واپس آئی ہیں تو سامنے 4 خواتین کھڑی تھی، اس میں ایک معمر خاتون تھی، اس نے غالباً احتجاج کرنے کی کوشش کی ہے. 3 تھپڑ انہوں نے پھر مارے ہیں. صرف ایک خاتون کے ساتھ واقعہ نہیں ہوا، 2 خواتین. دیکھیں ہمیں میڈیا نے، اگر میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ یہ میڈیا ہی ہے جس کی وجہ سے ایسا واقعہ سامنے آیا ہے. اس طرح کے واقعہ تو روز ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو تو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایگزیجریشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اب تھپڑ شماری ہو چکی ہے تو ہم اپنی خبر کی طرف آتے ہیں. جی بالکل، اب آپ لوگوں کی خبروں کی طرف بھی آنا ہے. جی میں پہلے عرض کر دوں کہ یہ جو اختلافات آئے ہیں منسٹری آف کامرس اور تجارت میں، یہ بڑا دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بھارت کے ساتھ جو ہم نے موسٹ فیورڈ نیشن کا اس کو سٹیٹس دیا ہے، اور نیگیٹو لسٹ پہ لڑائی ہو رہی ہے. نیگیٹو لسٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ اسباب، وہ سامان جو پہلے ہم درآمد نہیں کر سکتے تھے، اب وزارت کامرس یہ چاہتی ہے کہ اس کو 9 مہینوں میں ختم کر دیا جائے اور ہم بھارت سے کچھ بھی امپورٹ کر لیں. اس سے تاجروں کو بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ چیزیں ان کی سستی ہیں، وہ جو بھارت میں جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کم ہے، لیکن جو ہمارے صنعت کار ہیں انہیں ایک خوف دامن گیر ہے کہ ان کی کیپٹیو مارکیٹ تھی، ایک ایسی مارکیٹ جس پہ ان کا پورا بلا شرکت غیر حق تھا. تو وہ کہتے ہیں نہیں جناب، یہ نیگیٹو لسٹ آپ 5 سال بعد ختم کریں، جبکہ منسٹری آف کامرس چاہتی ہے کہ یہ ابھی سے ختم ہو جائے. مگر عوام کا فائدہ کیا ہے؟ عوام کو تو سستا سامان ملنا چاہیے. اور اگر ان کے پاس کیپٹیو مارکیٹ تھی، مثال کے طور پہ آٹو انڈسٹری ہے، آٹو انڈسٹری میں یہاں ایکسپلائٹیشن ہوتی رہی. ہمارے یہاں کئی یہاں پہ پیکیجز چل چکے ہیں، ذوالفقار علی صاحب کی خبریں ہم جو دکھا چکے ہیں کہ اون آ گیا اور یہ وہ. اب یہ ہے کہ اگر یہ سٹیٹس ملتا ہے اور یہ جو نیگیٹو لسٹ ختم ہوتی ہے، پہلے 1900 چیزیں ہم درآمد کر رہے ہیں، اس کے بعد 2000 اور کر سکیں گے، تو اس سے عام کنزیومر کو یقیناً بہت فائدہ ہوگا. اور اس کمپٹیشن کی وجہ سے جو ہمارا لوکل سرمایہ دار ہے، جو لوکل انڈسٹریلسٹ ہے، اسے بھی قیمتیں کم کرنی پڑیں گی. صحیح. سمیع صاحب، آپ کی خبر، اہم خبر، افغانستان میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کی وجہ سے، بہت سے لوگ وہاں پہ مارے بھی جا رہے ہیں، تشدد کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں. اس کے پس منظر جو صحیح سٹوری ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، صحیح سٹوری تو یہ ہے کہ یہ وہاں پر بیک گراؤنڈ بیس پر یہ نکلے تھے قرآن مجید کے نسخے بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں، جس پر بعد میں وہ بے حرمتی تھی ان کو اس میں گاربیج میں ڈال دیا گیا تھا. تو امریکی صدر نے اس کی اپولوجی بھی کی، لیکن یہ معاملہ اتنا سینسٹیو ہے کہ صرف معذرتوں بار بار آپ ایک کام کرتے ہیں پھر معذرت، آپ ایک کام کرتے ہیں پھر معذرت، آپ نے تو وتیرہ ہی بنا لیا معذرت کرنے کا. تو یہ اب لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس پر ایک جو وزارت داخلہ تھا، اس میں ایک انٹیلیجنس آفیسر تھا افغان، اس نے ایک امریکی کرنل کو، ایک میجر کو جو ایڈوائزر تھے، ان کو قتل کر دیا. پورے افغانستان میں ہنگامے ہو رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ نے جو ایڈوائزرز تھے نا، انہوں نے وزارتوں میں جانا بند کر دیا تھا. لیکن اب کیا ہوا کہ فرانس اور جرمنی نے بھی اپنے ایڈوائزرز واپس بلا لیے ہیں، اور بہت سارے دوسرے جو یورپی ممالک ہیں جن کے ایڈوائزرز کام کر رہے تھے وہاں پر، وہ انہوں نے کہا جی ہم ان کو واپس بلا رہے ہیں. جس کی وجہ سے ایک اچانک ایک ویکیوم اور ایک شک اور شکوک پیدا ہو گئے ہیں کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کی جو افغانستان کے حوالے سے کمٹمنٹ ہے کہ شاید یہ اب افغانستان کو ابینڈن کرنے جا رہے ہیں. تو امریکنز کوشش پوری کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ افغانستان سے نہ نکلیں، لیکن یہ معاملہ اتنا سنگین ہے، وہاں پر اتنا زیادہ اس حوالے سے اشتعال ہے پورے افغانستان میں کہ یہ بہت جلدی کوئی سنبھلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. صحیح. شازیہ، ہم نے ضمنی انتخابات کی بات کر لی تو میں نے ایک خبر دی کہ قصور کا جو حلقہ ہے NA 140 ہے، وہاں پر ابھی تک انتخابی نتائج کے حوالے سے کنفیوژن ہے. گزشتہ روز کے اخبارات میں ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی کو کامیاب قرار دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو گنتی کی گئی اس میں اب ملک رشید خان کو کامیاب قرار دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ابھی تک کنفیوژن ہے، وہاں پر ایک ہنگاموں کا سلسلہ جاری ہے. ایک امیدوار جو ہے ان کی طرف سے فیروز پور روڈ بند کر دی گئی ہے. یہ اس کا جو واضح جو ہے اس میں الیکشن کمیشن کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. دوسری خبر ہم نے دی تھی یہ ڈینگی کے حوالے سے جن خطرات اور خدشات کی بات کی جا رہی تھی اور زور دیا جا رہا تھا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے پہلے سے اقدامات کرے. 82 مشتبہ جو کیسز ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، جس میں 59 جو ہیں وہ لاہور کے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اسے جنگی بنیادوں پہ کام کرنا چاہیے. یہ ایک وبائی مرض ہے. اس پہ ہم بار بار یہ کہیں گے جی پنجاب حکومت اس کی ذمہ دار ہے. پنجاب حکومت کو بھی اس سینسٹیو معاملات کے لیے خود چیف منسٹر پنجاب ماضی میں جب یہ آئی ہے میں انہیں خود دن رات کام کرتے دیکھتا رہا. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑے ٹچی تھے, لیکن کام جنہیں کرنا ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے. یہ ہر کام کو چیف منسٹر پنجاب پہ نہیں چھوڑا جا سکتا, اور چیف منسٹر پنجاب ہر کام کی ذمہ داری خود نہ لے لیں جب ڈپارٹمنٹ موجود ہے. یہ بڑے خوفناک رجحان ہے, اور اس کا ابھی تک اگر سدباب نہ کیا گیا تو یہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ. ایک شازیہ میں آپ کو ایک اس کا بڑا انہوں نے اچھی بات کی, ایک کمنٹ میں دے دیتا ہوں کہ جنگی بنیادوں پر جو کام کی بات ہے نا, اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب حکومت جنگی بنیادوں پر یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو 82 کیس ہیں یہ ڈینگی کے نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ہمارے اپنے آفس کے ایک شفٹ انچارج عادل, ان کی بیٹی بیمار تھی, وہ گئے ہاسپٹل میں تو ان کو یہ کہا گیا کہ نہیں ان کو ڈینگی نہیں ہے, ان کو ٹائیفائڈ ہے. ایک NS1 ٹیسٹ ہے جو ڈینگی کی تشخیص کے لیے ہوتا ہے. اتنا زیادہ ڈس ارے ہے, اتنا زیادہ کنفیوژن ہے کہ وہ جناح ہاسپٹل میں ہوتا ہے, لیکن جناح ہاسپٹل کی مینجمنٹ کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ ٹیسٹ انہی کے اپنے ہاسپٹل میں ہوتا ہے. بنیادی طور پر یہ جو تمام ایفرٹس ہیں ان کو کوارڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور بجائے اس کے کہ میڈیا میں آ کے آپ یہ کہیں کہ ہم نے یہ کر دیا یہ کر دیا, پریکٹیکلی اگر وہ کام کر دیں تو شاید لوگوں کی مشکلات کا ٹیسٹ کرنے سے گریز ہیں تاکہ یہ معاملہ ان پر نہ پڑے. میں سمجھتا ہوں یہ وبائی مرض ہے, کوئی پنجاب حکومت کی وجہ سے نہیں آ رہا, تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے اپنی ذمہ داری وہ پوری کرنی چاہیے. اگلی خبر کی طرف پڑھتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں پہلے کہ جو انڈیا میں ایک بہت بڑی سٹرائک ہو رہی ہے, کل ہو رہی ہے. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ریلویز کے علاوہ تمام سیکٹرز کل بند ہوں گے, اور 12 بڑی یونین کے ساتھ ساتھ 5000 چھوٹی یونینز اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. مگر شاید اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ بھارت کی سیاست چھوٹے چھوٹے زبانوں اور علاقوں میں بٹی ہوئی تھی. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اپنی پارٹیز کے خلاف بغاوت کر دی. ایون شیو سینا کی جو ٹریڈ یونین ہے یا BJP کی جو ٹریڈ یونین ہے وہ اپنی حکومت کی مرضی کے خلاف, اور ایون کانگریس کی جو ٹریڈ یونین ہے یا جو ان کے سٹرکچرز ہیں انہوں نے ڈیفائی کیا اور انہوں نے بغاوت کر دی, اس میں سپلٹ ہوگی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے عرصے کے بعد بھارت میں اکنامک ایشوز پہ ان کی ورکنگ کلاس اکٹھی ہوتی نظر آتی ہے, اور ممتا بینرجی بڑی پریشان ہے وہاں پہ, بنگال کی جو چیف منسٹر ہے, کیونکہ بنگال میں روایتی طور پہ لیفٹ کی حکومت رہی ہے اور وہ اسے ہر حال میں کل روکنا چاہتی ہے, اور بنگال بہت ملیٹنٹ ہے. تو یہ جو واقعہ ہو رہا ہے یہ انڈیا کی سیاست پہ اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, کیونکہ اگر یہ لوگ کل 10 کروڑ کام آ جاتے ہیں یا کام چھوڑ دیتے ہیں تو اٹ ول گیو دیم اے ٹریمنڈس کانفیڈنس جو انہیں ملے گا. اور میں یہ اس کے ساتھ جوڑ دوں کہ یہ ایک سیکنڈ قاضی صاحب, میں یہاں پر آپ نے کیونکہ ہڑتال کی بات کی ہے, تو ہمارے ہاں بھی جو ہڑتال ہے آئل ٹینکرز کی, وہ بھی ایک ایسی ہڑتال ہے کہ جو غالباً اب شروع ہو گئی ہے, جس سے ہزاروں کی تعداد میں ٹینکرز جو ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے. نہ پیٹرول ملے گا, ایئرپورٹس کو ایندھن نہیں ملے گا, نہ پیٹرول ملے گا, نہ گھی ملے گا. ٹینکر جو ہیں جو ہڑتال وہ مالکان کر رہے ہیں, وہاں پہ محنت کشوں کی ہڑتال ہے جو کہ مالکان نہیں ہے, لیکن امپیکٹ جو ہے نا اس کا وہ دونوں کا عوام پر ہی آ رہا ہے. ظاہر عوام پہ آ رہا ہے. لیکن وہ جو گھی ملز بند ہوئی ہیں وہاں سے بھی لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو گئے. 11واں دن ہے اور کوئی کام نہیں ہو رہا, حکومت نے کوئی نوٹس نہیں. اور جو آئل ٹینکرز ہیں وہ ہیں تو مالکان کے, لیکن اگر وہ چلتے نہیں ہیں تو اس میں کام کرنے والے جو ڈرائیور اور کلینر وہ بیچارے غریب لوگ ہی ہوتے ہیں. اس سے میں صرف 30 سیکنڈ آپ کے لوں گا قاضی صاحب, کہ یہ حکومت کی ایک اور آپ دیکھیں کہ سیاسی گورنمنٹ ہے لیکن بے حسی ہے کہ اس معاملے پر انہوں نے 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی. واج ختم ہو رہی ہے, اب کیا ہوگا؟ ابھی سے آپ جائیں گے مارکیٹ میں تو تیل کی قیمت مزید بڑھ جائے گی, کوکنگ آئل مزید. مجھے ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے جو اس وقت لاکھوں اسٹوڈنٹ سے متعلق ہے لاہور کے اندر, کہ آپ کے ہاں جو بورڈ ہے اس میں آن لائن سسٹم اور مینول سسٹم کے درمیان ایک جنگ کا سلسلہ جاری ہے, جس سے براہ راست جو ہے اسٹوڈنٹس متاثر ہو رہے ہیں. انہوں نے جتنے فارم جمع کیے, پہلے انہوں نے بڑے بڑے اشتہارات دیے کہ آن لائن سسٹم کے تحت ہوگا, لیکن صرف 48,000 فارم جمع ہوئے, جبکہ یہ 8 لاکھ اسٹوڈنٹس بنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ پہلے بھی ایک بحران کی صورت اختیار کر گیا تھا, اور یہ ایک بڑا بحران سامنے آنے والا ہے. چیف منسٹر پنجاب جو پنجاب کے وزیر تعلیم بھی ہیں, انہیں چاہیے کہ یہ معاملے میں وہ پہلے بھی انٹرسٹ لیتے رہے ہیں, اور یہ معاملہ خراب ہوا ہے کہ بورڈز میں چیئرمینز کی تقرری نہیں ہوئی, اور سارا اسی آن لائن سسٹم کی وجہ سے تھا. اس سے ایجوکیشن کے معاملے کا انہیں خود ذاتی طور پہ نوٹس لینا چاہیے, اور کیا گڑبڑ موجود ہے یہ براہ راست اسٹوڈنٹس کے مستقبل کا سوال ہے. ماضی میں آن لائن سسٹم کی وجہ سے جو لوگ ڈاکٹر اور انجینئر بننے تھے وہ تو اب کلرک بنیں گے, اور جنہوں نے کلرک بننا تھا ان کی خرابی کی وجہ سے وہ جناب ڈاکٹر اور انجینئر بنیں گے. یہ بہت بڑا استحصال. میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں شازیہ, کہ یہ جو انڈیا میں بھی ہو رہا ہے, اور یہاں بھی تھوڑی دیر پہلے سمیع ابراہیم صاحب نے کہا کہ جی کوئی یہ جو ہاسپٹل ہے انہیں خود پتہ نہیں کہ یہاں پہ
کیا معاملہ ہے, یہاں پہ کیا یہ سہولت موجود ہے یا نہیں. مگر یہ سب کچھ جو ایک اب ہمیں بغاوت نظر آ رہی ہے وہ کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا شائننگ. ایک بریکنگ نیوز ہے, اچھی خبر ہے. ویسے تو بریکنگ ہم عام طور پر زیادہ اچھی نہیں ہوتی, لیکن یہ ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستانی شرمین عبید کی جو فلم تھی سیونگ فیس, آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد کی گئی تھی. اچھی خبر, خوشخبری یہ ہے کہ اس فلم نے آسکر ایوارڈ جیت لیا ہے. پاکستانی شرمین عبید, ان کی فلم جو ان کی ڈاکومنٹری تھی سیونگ فیس, اس کو آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا, آسکر ایوارڈ جیت لے. یہ آج کی اچھی خبر ہے. دیکھیں یہ شازیہ پاکستان کا حقیقی فیس ہے. صحیح. پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے, پاکستان کی جو یوتھ ہے, وہ پوری جو ہماری, ہم اسے گلوبل سیولائزیشن کہتے ہیں, اس میں ہمارا ایک اہم ایک مقام رہا ہے. ماضی میں ہم لوگ اس طرح کرتے رہے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز پوری دنیا میں بہترین ڈاکٹرز کنسیڈر کیے جاتے تھے اور ہیں. اسی طرح انجینئرز بھی جاتے تھے. اور اب یہ دیکھیں کہ ایک ایسی انڈسٹری جو پاکستان میں ختم ہو چکی ہے, فلم انڈسٹری, لیکن اس میں شرمین عبید نے یہ ڈاکومنٹری بنائی. اس سے پہلے وہ گریمی ایوارڈ میں بھی نامینیٹ ہو چکی ہیں, تو وہ بالآخر آسکر پاکستان کو ملا ہے. یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا مقام ہے عزت کا. اور اس نے یہ ایک بات بتاتا ہے یہ سارا واقعہ کہ اگر سرپرستی کی جائے یہاں پر فلم انڈسٹری کی بھی, آرٹ اور کلچر کی, تو پاکستان میں بہت بڑا ٹیلنٹ ہے. جی ایک خبر, آج سے عمران خان اپنا 2 روزہ دورہ شروع کر رہے ہیں. وہ پاکستان میں سیاسی تبدیلی کی بات کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے نوجوان نسل کو ٹارگٹ کیا, ان کے مسائل کی بات کی, عوامی مشکلات کو ایشو بنایا. لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے خود عمران خان کے لیے کہ یہ جو 6 سیٹیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا وہ تحریک انصاف نے خالی کی تھی, لیکن اس میں پھر بڑے پیمانے پہ لوگوں نے شرکت کر کے خود پولیٹیکل فورسز پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ وہ گیپ جو عمران خان فل کرنا چاہ رہے تھے وہ فل نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب کہ ان کا میسج جو ایشوز کے حوالے سے تھا, وہ ہر بار بائیکاٹ جو کر دیتے ہیں الیکشنز کا, ویسے تو وہ کپتان ہیں, بڑے دلیر ہیں, لیکن اتنے دلیر ہیں کہ الیکشن سے بھاگ جاتے ہیں. اور دیکھیں بائیکاٹ کیا نا, صرف انہوں نے ہی بائیکاٹ کیا, وہاں پہ لوگوں نے ان کی بات پہ کوئی کان نہیں دھرا. میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے, دیکھیں لوگوں نے پولیٹیکل فورسز پر ہی اعتماد کیا ہے. عمران خان صاحب کو یہ چاہیے کہ اگر نوجوانوں کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے وہ ایک پالیسی دیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مینار پاکستان پہ نوجوان ان کی طرف کشش رکھ رہے تھے, لیکن آج نوجوانوں کے اندر بھی کنفیوژن طاری ہے. اور اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے جن لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے ان کے حوالے سے یہ سسٹم بدنام ہے. شاہ محمود قریشی, جہانگیر ترین اور جاوید ہاشمی کی جانب سے جو انقلابی منصوبے آئیں گے وہ پیش میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. آئی تھنک تھوڑا سا اس طرح لگتا ہے بلو دی بیلٹ بھی ہو جاتا ہے. ابھی عمران خان تو پاور میں نہیں آئے گا تو ہم دیکھیں گے. یہ جو پاور میں 2 دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے جو بیڑا غرق کیا, یہ 2 دفعہ پرائم منسٹر یہ بنے, پیپلز پارٹی آئی, کیا کیا انہوں نے؟ ابھی عمران اعتماد 6 یا 4 سیٹوں سے آپ پورے ملک 18 کروڑ لوگوں کا اندازہ نہ لگائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا. جب ضمنی انتخاب ہوتا ہے تو اس کی انٹینسو کیمپین ہوتی ہے. وہ گھروں سے پورے ملک کے انتخاب میں یہ آپ نہیں کر سکتے. گھر آپ گاڑی بھیجتے ہیں بندوں کو لے کر, لیکن بات یہ ہے کہ ہم جب ہم عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں, بھئی وہ تو بھی ایک دفعہ ممبر اسمبلی بنا تھا, وہ تو پاور میں نہیں ہے. کتنے کیوں خوف زدہ ہیں ہم اس سے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ ڈر ہمیں اس بات کا ہے, ڈر ہمیں اس بات کا ہے کہ آپ ڈیلیور نہیں کر رہے, آپ کی پارٹیوں نے ڈیلیور نہیں کیا. اچھا کچھ مناظر مجھے دکھانے شرمین عبید کی. وہ جو فلم سیونگ فیس نے آسکر ایوارڈ جیتا, یہ مناظر دیکھی. وہ مناظر ہے جب انہیں سٹیج پر بلایا گیا اور آسکر ایوارڈ سے نوازا گیا. لاس اینجلس میں یہ تقریب ہوئی. پاکستانی ہدایتکار شرمین عبید, ان کی فلم سیونگ فیس جنہوں نے آسکر ایوارڈ جیتا. آپ مناظر دیکھیے, خوشی کے وہ اظہار ان کے فیس پر نظر آ رہا ہے, خوشی کے لمحات جب انہیں آسکر ایوارڈ دیا گیا. یہ تازہ ترین مناظر ہیں جو لاس اینجلس میں آسکر ایوارڈ کی تقریب ہوئی. شرمین عبید کی فلم سیونگ فیس جنہیں نامینیٹ کیا گیا تھا آسکر ایوارڈ کے لیے, بالآخر انہوں نے یہ ایوارڈ جیت لیا. جی میں بات کر رہا تھا, سوری اجازت دیں, ادھر یا تو ہم ڈینگی سے لوگوں کو مار رہے ہیں یا ہم جو ہے غربت سے لوگوں کو مار رہے ہیں, اور عمران خان سے ہم ڈرے ہوئے ہیں. میں اس پہ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں قاضی صاحب سے اختلاف نہیں کرتا. میں اس سے پہلے آپ سے زیادہ زور سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا گیا, لیکن قاضی صاحب آپ کو اور مجھے یہ بھی جواب دینا چاہیے کہ آخر وہی عوام ہے نا. جب آپ ہی یہ کہتے ہیں جی کہ عوام نے منتخب کیا ہے, کچھ حلقے اس میں ایسے ہیں جہاں پہ شرح عام انتخاب سے زیادہ رہی ہے. عام انتخابات میں پتہ چلے گا جب عمران خان لڑیں گے. شازیہ ایک بات, اس کا مطلب کہ لوگ سیاسی جماعتوں کو ترجیح دیتے ہیں.
अपना वजन सियासी जमातों के पलड़े में डालते हैं। अब सियासी जमातों को भी चाहिए कि कुछ थोड़ी बहुत रिलीफ का बंदोबस्त आम आदमी के लिए भी काजी साहब आपने बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी थी, विकी लीक्स फिर आ रहा है, 50 लाख लीक्स लेकर। ये क्या कहते हैं वो थैले से बिल्ली दोबारा बाहर आ रही है, तो इस बिल्ली के बारे में जरा बात कर लेते हैं। मगर मैं जो इस पे खास तौर पे इस पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि आखिर विकी लीक्स जो हैं या जूलियन असांज से इतना अमेरिका खौफजदा क्यों है। इतना मैं बता दूं कि इस दफ़ा वो स्ट्रेटफोर्ड जो एक इंटेलिजेंस वेब है और वो एक सर्विस है, उसकी कच्चा छठा बाहर लेके आएंगे और इसके बारे में मशहूर है कि इसने हमारे जनरल हमीद गुल साहब को एक कम्प्लीमेंट्री अपनी दी थी, जो सर्विस भी दी थी। मगर दिस इज बिसाइड्स द पॉइंट, मामला क्या है आखिर विकी लीक से वेस्ट अहले मगरब और उनके हुक्मरान क्यों इतने परेशान है। इसे बहुत अच्छी किसी ने बात की कि दिस इज एन अनरेस्ट इन द बेली ऑफ द बीस्ट। मामला ये है कि जो मगरब के हुक्मरान है ये अवाम को एक और कहानी सुनाते हैं कि हम इराक में क्यों जा रहे हैं, हम अफगानिस्तान में क्यों जा रहे हैं। इनके मफादात कुछ और होते हैं और ये जो अपने अवाम की कंजम्पशन के लिए लोगों को बताते हैं वो और होता है। विकी लीक्स ने पहली दफा सीरियसली उनके जो रियल अजाइम थे उनको सामने लाए और वो परेशान हो गए और अब वो उसको एक्स्ट्राडाइट करवा के सजा देना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये पॉइंट बनाना चाहता हूँ कि बहरहाल वो हमसे एडवांस भी हैं, सिर्फ अमेरिकियों के नहीं पाकिस्तानियों के भी बहुत से लीकेज सामने है और हमें एन पैटरसन के सामने किस तरह दस्त बस्ता बैठ के हुक्मरानी की भीख लोग मांगते रहे, ये जो बकौल जूलियन असांज के। बात ये है कि ये एक सवाल मैंने आपसे भी करना है। मैं ना ये बिल्कुल विकी लीक्स और ये सब बड़ा है मामला, लेकिन मैं शाजिया आपसे कहूंगा कि कुछ टाइम हमें जो ऑस्कर में पाकिस्तान ने जो शर्मीन उबैद ने अवार्ड हासिल किया है ना, इस पे जरूर बात करनी चाहिए कि ये बेसिकली एक ऐसा फेस आज पाकिस्तान का सामने आया है। पूरी दुनिया आज लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, लेकिन आज पाकिस्तानी एक बेहतरीन हदायतकार के तौर पर सामने आया है, जिसने जो एक फेस पेश किया जाता था कि कोई बड़ा दहशतगर्दों का मुल्क है, यहाँ पर सिर्फ एक मिलिटेंसी है और ये नौजवान सिर्फ गने उठाए हुए हैं। मेरा ख्याल है कि आज वो जो एक इंप्रेशन पाकिस्तान के बारे में था वो डिस्पेल हुआ है। और देखें ये कैसे डिस्पेल हुआ, ये किसी हुकूमत की कोशिश से नहीं हुआ। एक हदायतकार, एक नौजवान पाकिस्तान की क्रिएटिव माइंड जिसने जाकर ये फिल्म बनाई और उसके बाद ऑस्कर में नॉमिनेशन ली और आज अवार्ड लिया, तो किस कदर ये अच्छे हमारे लिए लम्हात हैं पाकिस्तान। ये बड़ी खुशी की बात है। और अमेरिका और लॉस एंजलिस जिन्होंने हमारे ऊपर ये दहशतगर्दी मुसल्लत की थी, जिन्होंने इसको तख्लीक किया था, वहीं जाकर उसने बताया कि काजी साहब अभी विकीलीक्स की बात कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के अंदर आप देखें कि दहशतगर्दी, बदअमनी और लाकानूनियत के रुझान में मेन मंबा कौन है? खुद अमेरिका। कि आज वो दुनिया के अंदर इंतशार पैदा करके खुद वो उसके अंदर इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और आप खुद अमरीकी खबरें देख लें कि अमेरिका अंदर से टूट फूट का शिकार है कि दुनिया की सुपर पावर बनने की कोशिश में, दुनिया में अपनी बालादस्ती कायम करने की कोशिश में, वो दुनिया में अपनी बालादस्ती कायम नहीं कर सका। दुनिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ी अलामत खुद अमेरिका है और अंदर से टूट फूट का शिकार है। और मैं समझता हूं कि अगर अमेरिकी तर्ज अमल इसी तरह जारी रहा, जिस तरह रूस टुकड़े टुकड़े हो गया, खुद अमेरिका भी टुकड़े टुकड़े। सलमान साहब मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका को टुकड़े टुकड़े करने की अमेरिका को टुकड़े टुकड़े करने के बजाय अगर हम अपना बलोचिस्तान का मामला हल कर लें और अपनी गुर्बत हल कर लें, इसका भूख और उसमें मुब्तला करने वाला खुद अमेरिका। इस दहशतगर्दी की जंग ने पाकिस्तान को बुरहान में मुब्तला किया है, मकासद उसके थे। ये अब आप अमेरिका की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं अमेरिका की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ शाजिया कि ये हमारे यहाँ हर जो फेलियर है, हमारी हर नाकामी, हमारा हर उसको हम किसी पे डाल के खुद मुबर्रा हो जाते हैं। हम कहते हैं हमारा कोई। चलिए मुझे आज एक बार फिर अच्छी खबर अपने नाज़रीन से शेयर करनी है। खबरों का हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। शर्मीन उबैद की फिल्म सेविंग फेस ने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया, जो पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि पाकिस्तान में भी टैलेंट है, पाकिस्तान नौजवानों में भी सलाहियत है और हम हर किस्म का जो हालात है उनका मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं और पूरी दुनिया में अपना नाम मनवा सकते हैं। यकीनन एक नौजवानों के लिए ये एक फख्र की बात है, नौजवानों के हौसले इससे बुलंद होंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इजाजत दीजिए, फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।